बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। एक कल डिस्कस किया था कि कौन सी बिल में तरमीम आ रही है, कौन से एक्ट में, और एक आज डिस्कस करना है कि क्या कौन सा बिल आ रहा है और ये बिल हिला के रख देंगे। ये बिल्कुल पीटीआई का जो प्लान है वो मिलिया मेट करके रख देंगे, ये बताया जा रहा है। ये इस पे बात करनी है। दूसरा ये है कि आप हमारी तरफ फ़कीर न भेजें, भिखारी न भेजें, आप हमारी तरफ बीमार लोगों को न भेजें। और जो 50% जराइम हो रहे हैं ये पाकिस्तानी कर रहे हैं। यूएई सऊदी अरब का सख्त तरीन रिएक्शन आ गया है, इस पर बात करनी है। और ये बहुत ही तशवीशनाक, बल्कि तशवीशनाक तरीन बात है। इस पर ज़रा गौर से सुनिएगा, इसकी पूरी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए, इससे बढ़ के सदका जारिया हो नहीं सकता। इस हब्स वाली गर्मी में, शदीद तरीन गर्मी, इस गर्मी में आप उन प्यासे लोगों को पानी पिलाइए जिनके पास पीने के लिए कोई पानी नहीं है। ये इससे बढ़ के कार्य सवाब हो ही नहीं सकता। आप आइए, मैं आपके साथ मैंने डिस्कस किया कि कल कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ, गालिबन मुलतवी हुआ है, शायद जुमा को दोबारा होगा। 2 हफ़्तों के लिए ये इजलास जारी रहेगा। कौमी असम्बली के इजलास में एक 2017 एक्ट, इलेक्शन एक्ट 2017, उसमें 2 शिक्कों में या 2 आर्टिकल्स में उसके तरमीम की गई है तजवीज़, एक 66 और एक 104। एक तरमीम ये है कि अगर जो हल्फनामा दे देता है एक दफ़ा आज़ाद मेंबर में, मैं फ़लाँ जमात में शामिल हो रहा हूँ, वो दोबारा वापस नहीं ले सकेगा। अगर वापस लेगा तो वो डिसीट होगा, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर इलेक्शन से पहले किसी जमात ने मखसूस नशिस्तें उसके लिए नहीं दी, उस मखसूस नशिस्तें लिस्ट जमा नहीं करवाई, तो वो अब नहीं करवा सकती, ठीक है ना। वैसे टिकट कटवा के लाइन में बड़े बड़े लग गए हैं। वो मैं देख रहा था कि खदीजा शाह भी जो कहती थी कि मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है किसी से, उसने वो सुनाया कि अभी वो अपनी यूएसए की सिटीज़नशिप छोड़ रही हैं। यहाँ पर उनका नाम दिया गया है कि जी आप उनका नाम दें पीटीआई वाले मखसूस नशिस्तों के लिए। आप देख लीजिए फिर, ठीक है ना। अब एक और बिल आ रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल नहीं था, उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में तब्दीली आ रही है। हो सकता है उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को बिल्कुल मनसूख कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए पार्लियामेंट के ज़रिए। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया था, पहले किसी ज़माने में एक चीफ़ जस्टिस बैठ के बेंच बनाया करता था। इस पे बड़ी तनकीद भी होती थी, वो अपनी मर्ज़ी के बेंच बनाता और वो फिर जैसे साकिब नासूर बनाता रहा। जैसे मैं किसी तासुब में नहीं कहता होता साकिब नासूर, चूँकि उसने पाकिस्तान में काम ही ऐसे किए हैं, तो इस वजह से उनको साकिब निसार नहीं बल्कि साकिब नासूर कहता हूँ। इसी तरह से जस्टिस खोसा या जस्टिस बंदियाल या जो भी करते रहे तमाशे, उन्होंने वो जो बेंच बनाए। अब उसके बाद एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल इन्होंने ले आए और उसके तहत कमेटी बनाती है, 3 की कमेटी, एक चीफ़ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस। अब चीफ़ जस्टिस साहब के अलावा 2 सीनियर मोस्ट जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ठीक है। अब वो चीफ़ जस्टिस साहब के हाथ बंध गए हैं, तो जो भी बेंच बनता है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बनता है। इससे हुकूमत को ख़्याल आया कि यार ये हमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। इस वजह से हुकूमत दोबारा वो उस बिल को ठीक करने जा रही है, कह रही है कि जी हम इसको ठीक करेंगे, इसको मनसूख करेंगे, कलअदम करेंगे, इस बिल को ख़त्म करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। और दोबारा जो बेंच बनाने का अख्तियार है वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हाथ में आ जाएगा। चाहे वो 5 रुकनी बनाएं, चाहे वो 3 रुकनी बनाएं, चाहे वो 7 रुकनी बेंच बनाएं, चाहे वो फुल कोड बनाएं, चाहे वो डिवीज़न बेंच बनाएं, चाहे वो ख़ुद सुने। इस तरीके से वो जितने भी 3 महीने रहते हैं उनका, और उसके बाद पता नहीं क्या होता है, क्या मसला होता है, तो ये उनके अख्तियार में आ जाएगा, ठीक है। और इस दौरान बहुत बड़े बड़े केसेस जो कि लगने वाले हैं
وہ بھی وہی بینچ سنیں گے۔ اب یہ اس میں دیکھتے ہیں کہ صورتحال کون سا رخ اختیار کرتی ہے، اور کون کون سے آپ کو بتاتے رہیں گے کون کون سے بل آ رہے ہیں، کون کون سے جوڈیشری سے متعلق بھی آ رہے ہیں اور کون کون سے بل آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں ان 2 ہفتوں میں، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور ابھی جو کل غالباً کل ہوا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانی، اس میں انہوں نے سمندر پار پاکستانی وزارت کے لوگوں کو بلایا، تو او پی ایف والوں کو، اور ان سے بریفنگ لی۔ انہوں نے بہت ہی وہاں پر ہوش ربا قسم کے انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی سعودیہ میں کوئی تقریباً 20 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں، اور جس میں 20 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں اور ان میں سے وہ 7 ارب ڈالر کا ہمیں ریمیٹنس بھیجتے ہیں، زر مبادلہ بھیجتے ہیں۔ سعودی عرب نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ادھر بھکاریوں کو نہ بھیجیں، آپ ادھر بیمار لوگوں کو نہ بھیجیں، غیر تربیت یافتہ لوگوں کو نہ بھیجیں، سکلڈ لوگوں کو بھیجیں۔ ان کو سکلڈ لوگ چاہیے، جو سکلڈ ہے نا، جو تربیت یافتہ ہیں، جیسے کوئی الیکٹریشین ہے، جیسے کوئی پلمبر ہے، انجینئر ہے، جیسے ڈاکٹر ہے، جیسے اس طرح کے پیشے کے لوگ، ایون ٹیچرز ہیں، کوئی بھی ہیں، تو وہ وہاں پہ جائیں اور اس غیر تربیت یافتہ لوگوں کو نہ بھیجیں۔ ٹھیک، کوئی 92 کے قریب کہہ رہے تھے کہ کوئی نرسز گئی ہیں تو ان کی ڈگریاں جعلی تھیں، ان کے پاس ڈگریاں تھیں بھی نہیں، ان کو انہوں نے واپس بھجوا دیا، اور بھی بہت سارے لوگوں کو۔ کل اوورسیز کی وزارت نے بتایا ہے کہ ہر دفعہ ہر سال ہم کوئی 5 سے 8 لاکھ لوگ بھیجواتے ہیں وہاں پہ، 6 سے 8 لاکھ لوگ، جن میں سے 3 لاکھ لوگ واپس آ جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ اب آپ خود بتائیں، اپنا آپ ذرا خود ہی آپ اپنے طرز تغافل پہ ذرا غور فرمائیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے دامن پہ لگے داغ دیکھیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ نان سکلڈ وہاں پہ بھیکاری چلے جاتے ہیں۔ میں بہت ساری چیزیں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یو اے ای نے کہا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ جو 50%، یہ وہی اوورسیز پاکستانی کی وزارت نے کل سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بتایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 50% جو یو اے ای میں جرائم ہیں وہ پاکستانی کر رہے ہیں۔ سنتا جا شرماتا جا، شرم سے سر جھک جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ ٹک ٹاکر ہیں، یہ ٹک ٹاک بناتے ہیں، یہ جناب خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، ان کی ٹک ٹاک بنانا شروع کر دیتے ہیں، ان کی ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں، ان سے مختلف معاملات پر مختلف سوالات کرتے ہیں، بارش کی عجیب و غریب توجیحات دیتے ہیں، یہ ٹک ٹاک بنا کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، یہاں پر یہ عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں، ہم ان کو ڈیپورٹ کر دیں گے اگر انہوں نے رویہ اپنا ٹھیک نہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ وہاں قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم افریقن کنٹریز کو، یعنی افریقہ کے ممالک سے جو لیبر پاکستان سے بھی سستی ہوتی ہے، بنگلہ دیش اور انڈیا سے بھی سستی ہوتی ہے، وہاں ان کا رجحان ہو گیا ہے کہ ہم افریقہ کے ممالک سے، کیونکہ جب آپ دہشت گردی بھی کریں گے، جب آپ مسجد نبوی تک کے تقدس کو پامال کریں گے، جب آپ ٹک ٹاک بنائیں گے، جب یہاں پر، اور وہ آپ اس کا پوری ریسرچ کر لیں، 95% سے زیادہ وہاں یوتھ ہی ہیں، اور وہ 95% سے زیادہ یہی جو ادھر کی تربیت ہوئی ہے، میرے ٹائیگروں چڑھ جاؤ، اس کو پھینٹا لگا دو اس کو، یہ کل غالباً تاجر کمیونٹی سے یو اے ای کے کونسل جنرل نے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستانیوں کو میں برادرانہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ جس ملک میں بھی رہیں لیکن اس ملک کے قوانین کا احترام کریں۔ ہمارے پاس کوئی 200 ملکوں کے لوگ رہتے ہیں، ہم انہیں اپنا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ لوگ پاکستانیوں کو ڈائریکٹ انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہاں کے قوانین توڑتے ہیں، وہاں پر اس طریقے کی ہلڑ بازی کرنا۔ اچھا یہ صرف یو اے ای کا گلہ نہیں ہے، یہ صرف یہاں پر سعودی عرب کا گلہ نہیں ہے، چائنا تک کے گلے یہی ہیں، فرانس کے گلے یہی ہیں، یورپ کے گلے یہی ہیں، امریکہ کے کینیڈا کا گلہ یہی ہے۔ یہ لوگ سمگلنگ کرتے ہیں، انسانی سمگلنگ میں ملوث ہیں۔ آپ کا ایک اتنا بڑا سارم برنی ٹرسٹ کا سربراہ
جو کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو یا بچے اس کے پاس آتے تھے، مختلف حوالوں سے آتے ہیں، ان کو جناب وہ باہر پتہ نہیں سنا ہے کہ 2022 سے 2024 ان 2 سالوں میں بھی وہ 18-20 بچے تو وہاں لے گیا، اور وہاں اس نے بیچے پتہ نہیں کس طریقے سے۔ اور میں وہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری بچی امریکہ پہنچ گئی ہے، یا ہماری بچی کہاں پہنچ گئی ہے، معصوم بچی، شیرخوار بچی، جو لوگ کھلا نہیں سکتے، وہ جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں، وہ جن کی ناجائز اولاد ہوتی ہے وہ پھینک دیتے ہیں یا ان کے پاس لا دیتے ہیں، تو یہ وہ بیچ رہے تھے۔ عراق میں آپ زیارات کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ 50,000 بندہ غائب ہو گیا۔ آپ کی ایئر ہوسٹس کی جرابوں سے نکلا وہ سعودی ریال، اور وہ سمگلنگ کر رہی تھی۔ باہر آپ انسانی سمگلنگ کرتے ہیں، آپ فرانس سے لے کر مڈل ایسٹ تک سب آپ کا گلا ہے، تو ہوگا کیا؟ وہ آپ کو ڈیپورٹ کر دیں گے، اور ڈیپورٹ کرنا شروع بھی کر دیا ہے بہت ساروں نے، اور وہ آپ کو ڈیپورٹ کریں گے تو یہاں آپ کی ملک کی اکانومی جو پہلے ہی بھکاریوں کی طرح چل رہی ہے اور پہلے ہی ناک سے لکیریں کھینچ کے آپ پھر اس کے بعد کہتے ہیں جناب IMF، امریکہ، اسرائیل، یہ ہمارے خلاف تو ایک پوری سازش کر رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سازش کر رہے ہیں، سازش سعودیہ کے خلاف بھی ہو رہی ہے، سازش UAE کے، ایران کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ اس طرح سے بھیکاری۔ بحرین سے ایک دوست نے مجھے بار بار میسج کیا، شاید میں پہلے بھی بتایا، بحرین سے، وہ کہتے ہیں نقوی صاحب ہماری ناک شرم سے کٹ جاتی ہے کہ جب مسجد سے باہر نکلو وہ خواتین جو کھڑی ہوتی ہیں، اور وہی خواتین جو جسم بیچتی ہیں، اور وہ پاکستانی ہوتی ہیں، یہ وہاں جاتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں جدھر بھی جاتے ہیں۔ اب آپ کے HEC سے یا باقی یونیورسٹی سے، اب میں دیکھ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کی متعدد یونیورسٹی سے لوگ PhD کرنے کے لیے باہر گئے ہیں، اور ان کو واپس آنا، وہ یونیورسٹی کے خرچے پہ گئے ہیں۔ خود شہباز گل کی مسز بھی اس میں شامل تھیں، اور بہت سارے لوگ پتہ نہیں وہ کون سی یونیورسٹی سے گئیں، اور بہت سارے خیبر پختونخوا کی جتنی یونیورسٹی سے لوگ باہر گئے، یونیورسٹی کے خرچے سے گئے، وہاں پہ غائب ہو گئے۔ کوئی 1 سال کے لے گیا، وہ غائب ہو گیا۔ 2 سال ملائیشیا میں لوگ گئے، وہاں پہ غائب ہو گئے۔ تو جب یہ صورتحال ہو اور یہ ملک کا یہ عالم ہو تو ماشاءاللہ پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر حکمرانوں کی یا کسی اور کی بات نہیں ہے نا، پھر تو یہی صورتحال ہے کہ ہر بندہ جو سمگلنگ میں یا 2 نمبری میں یا اس طریقے کی منی لانڈرنگ میں اور اس طرح سے، تو پھر وہ لوگ ڈیپورٹ کریں گے، اور ڈیپورٹ کریں گے تو آپ کی اکانومی پہ بہت زیادہ پریشر آ جائے گا۔ آپ کے پاس پہلے ہی کھانے کا نہیں ہے اور بے روزگار، اور اگر 40-50 لاکھ لوگ آ کے بیٹھ گئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو پہلے بھی بہت دفعہ ایسا ہوا، عمران خان کے دور میں بھی ایسا ہوا، جب انہوں نے کوئی اس طرح کے بیانات دیے تو وہاں پر وہ ڈیپورٹ، تو میں نے ان سے بات بھی کی تھی حافظ طاہر اشرفی صاحب سے، تو وہ بیچارے وہاں پہ گئے، انہوں نے منت سماجا، تو میں نے ان سے کہا کہ عمران خان کی حکومت کو آپ بچانے کے لیے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا سر میں عمران خان کی حکومت کو نقوی صاحب بچانے کے لیے نہیں گیا، میں ان 50 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کو بچانے کے لیے گیا ہوں۔ آپ خود دیکھیں کہ اگر ایسے موقع پر اس طرح کی بے وقوفی حکمران کریں یا کوئی بھی ہمارا رویہ ہو تو وہ پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کر دیں تو یہاں تو بڑی مصیبت آ جائے گی۔ یہاں پر اگر 40-50 لاکھ پاکستانی آ جاتے ہیں ڈیپورٹ ہو کے، اور وہاں پہ ہمارے پاس اپنا پہلے کھانے کا نہیں ہے، اور وہ تو پھر یہ تو ایک بڑے کرائم بڑھ جائیں گے اور بہت ہی مصیبت پڑ جائے گی، یہاں پہلے سے خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال بھائی بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایک المناک سی صورتحال ہے، بہت ایسی سچویشن ہے جو رونے کا مقام ہے، جو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا، اس پہ میں نے ویڈیو بھی کی کہ یہ ڈان لیکس کیا تھی۔ ڈان لیکس میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، اسی طریقے سے چودھری نثار صاحب وہ وزیر داخلہ تھے، اعزاز چودھری صاحب وہ جو ہے نا وہ اس وقت سیکرٹری خارجہ تھے۔ تو سیکرٹری خارجہ گئے اور وہ بڑی ہائی لیول کی میٹنگ ہو رہی تھی، وہاں پہ DGI SI بھی تھے، اس وقت کے آرمی چیف بھی تھے جنرل رحیل شریف صاحب وغیرہ۔
تو وہ سارے کے سارے وہ وہاں پہ موجود تھے، اور جب اعزاز چودھری سے بریفنگ لی گئی، انہوں نے کہا جی وفد گیا تھا مختلف ملکوں میں، اور مختلف ملکوں میں وفد گیا، اور ان کو کہا گیا کہ آپ دہشت گردی کو روکیں اور دہشت گردی کو سپانسر نہ کریں، اور آپ دہشت گردی کو پالیں نہیں، دہشت گردوں کو نہ پالیں، نہیں تو پھر آپ پابندیوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ یورپ، امریکہ، یو کے مختلف ملکوں میں ہمارا وفد گیا، تو یہ اس کا رسپانس آیا۔ تو پھر اس کے بعد وہاں پہ جو موجود تھے عسکری حکام، وہی پرانی اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے کہا کہ جناب آپ پھر جو ہے نا ان کو روکیں، پھر آپ کو کس نے منع کیا ہے تو آپ وہ کریں۔ تو شہباز شریف صاحب نے اس وقت کہا کہ جی اگر ہم ان کو روکتے ہیں اور ان کو گرفتار کراتے ہیں تو پھر آپ چھڑوا کے لے جاتے ہیں، اور انہوں نے چند مثالیں بھی دیں کہ پھر آپ نے یہ ان کو چھڑوایا ہے۔ تو یہ تو لگ گئی، مرچیں لگ گئیں، یہ بات آؤٹ ہو گئی، اسی کو ڈان لیک کہتے ہیں۔ اور یہ بات جب آؤٹ ہوئی، اور وہ سرل المیدا کی کہانی جو وہ سارا سٹوری آئی ڈان میں، اور یہ سارا کچھ وہ ہوا، تو اب اس سے بڑا وہ بھڑک اٹھے اور بڑی مرچیں لگ گئیں، اور پھر وہ ڈان لیکس اور وہ نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ، اور پھر اس کے بعد بڑی ہی گڑبڑ ہوئی اور بہت ہی مصیبت، اور پرویز رشید صاحب کو اپنی وزارت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ وہ صورتحال ہوتی ہے کہ اس وقت تو ملک جو دنیا ہے آپ سے ہر اعتبار سے شاکی ہے، کہ آپ خدا نخواستہ آپ دہشت گرد بھی ہیں، آپ بھکاری بھی ہیں، آپ ٹک ٹاکر بھی ہیں، آپ انتشار پسند بھی ہیں، آپ فسادی بھی ہیں۔ تو جب آپ کا یہ امیج بنے گا، بڑا خوبصورت امیج ہے ماشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔